अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई कुछ मईशत के हवाले से और मईशत को दरपेश मसाइल के हवाले से। इसके साथ साथ बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है अमूमी पूरे मुल्क की, वो अमन व अमान के हवाले से ज़्यादा परेशान कुन नज़र आती है। और बिलखुसूस इसमें शहर कराची की जो सूरत हाल है उस पे लोगों को ज़्यादा तशवीश है। बहुत बड़ा शहर है, कम व बेश इसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग बताई जाती है। सही अताद शुमार तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि सेंसस के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी इसकी बनती है। अगर ये बात मान भी ली जाए उसके बावजूद मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि गुज़िश्ता 10, 12 या 13 सालों में जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आईं, कोई भी डिलीवर करने में नाकाम रही। और ये बार बार सवाल होता रहा कि जब तक आबादी का सही तखमीना नहीं लगाया जाएगा, कैसे किसी भी इलाके के, शहर के या किसी भी जगह के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि वसाइल की तरसील किस तरह हो, वसाइल पैदा किस तरह किए जाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ख़त गुरबत से नीचे चली गई है, कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल रही वो यकीनन सबके सामने, मौशी मसाइल में बेपनाह लोगों के इजाफा हुआ। और चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, हमेशा ये बात की जाती है कि लोगों को वसाइल फराहम करने में नाकाम रही हैं और उनके लिए मसाइल में इजाफा करती चली गई। नतीजा ये निकला कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो ख़ास तौर पे इस तरह के जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो क्राइम है, जो जराइम की रफ्तार है, बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा होता है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ एक अरसा दराज से अमन व अमान का मसला रहा है और इसके ऊपर बड़े सवालात उठते रहे हैं। माजी में बहुत सारी हुकूमतें दावा करती रही हैं कि इसकी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए उन्होंने खातिर खा इक़दाम किए, लेकिन वो कभी होते हुए नज़र नहीं आए। और फिर जो कुछ हुआ उसके बाद उसकी एक बड़ी तफसील है, बहरहाल उसमें नहीं जाते। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो इस शहर का मसला बन चुका है, वैसे तो मसाइल बहुत सारे हैं और बुनियादी और बहुत ही सतही मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। पानी का मसला, सेहत का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है शहर का। और बार बार जो यहाँ पे मौजूदा हुकूमत है सिंध के अंदर, उससे ये सवाल किया जाता रहा कि वो अभी तक डिलीवर करने में क्यों नाकाम रहे हैं। बहुत सारे इसके उज़र पेश किए जाते हैं, सियासी नौइयत के मसाइल पे बात होते हैं और माजी में जो कुछ होता रहा उसके हवाले दिए जाते रहे, लेकिन एक आम आदमी का मसला अताहाल हल नहीं हो सका है। आज इसी हवाले से कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए कि इस शहर के जो मसाइल हैं उसको अब मज़ीद आगे किस तरह से जो हल किया जाएगा। और कमो पेश 14 साल का अरसा जो है वो यहाँ पर हो रहा है मौजूदा यहाँ पे सिंध हुकूमत को, लेकिन उसके बावजूद ये जो बहुत ही बुनियादी मसाइल हैं ये अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। बहरहाल इस मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे, उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उस पर भी बात होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सुबह के वक्त में खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। राना साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे बड़े अजीज़ हैं जनाब एडवोकेट मुमताज़ गोपान साहब, सीनियर लॉयर है, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किए लेते हैं और अब अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो कुछ हो रहा है, यकीनन क्योंकि आप इस शहर के बासी हैं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से जो इस वक्त जारी सूरत हाल है। मैं चाहूँगा पहले इस पे ख़ुद ही कुछ तबसरा कर दीजिए ताकि फिर मैं कोई सवाल करने की जसारत आपसे करूं, क्योंकि इस वक्त कोई कोना, कोई ऐसा कस्बा, कोई गली या मोहल्ला कोई ऐसा महफूज नहीं है जहां पर वारदातें ना हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के मुराद अली शाह साहब,
उन्होंने कहा कि जी थाने की जिम्मेदारी, एसएचओ की जिम्मेदारी, और ये सारी बातें लामहला लोग इससे बखूबी वाकिफ़ है कि थाना कल्चर क्या है और क्या कुछ हो रहा है थानों में, या पुलिस जो कुछ कर रही है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फरमाइएगा कि इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है, पार्टी क्या सोचती है, क्या वाक़तन ऐसा है कि इन मसाइल को हल किया जाएगा, है उसके लिए कोई हिकमत अमली है, या महज सिर्फ ये कि 2 दिन की कार्रवाई है उसके बाद फिर से वही सिलसिला उसी ट्रैक पर है? फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई। देखिए यासिर भाई, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत बुलंद तरीन उस पर जग गया है और वाकई बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है और शहरी भी बड़े परेशान हैं, और ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए कोशिशें की भी जा रही हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने, सीएम साहब ने ये ऑर्डर्स भी दिए हैं, और कल भी मुख्तलिफ डीआईजीज़ ने थानों पर छापे मारे हैं, एसएचओज़ को सस्पेंड किया है, हेड मॉडल्स को सस्पेंड किया है, और बाकायदा डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट्स भी मंगाई जा रही है कि भाई ये क्यों हो रहा है, जवाब दें। तो हुकूमत सिंध बिल्कुल जो उनको एक्शन लेने और लेने भी चाहिए और सख्त एक्शन लेने चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए, और शहरियों को ये महसूस होना चाहिए कि वो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मौजूद है और यहाँ गवर्नमेंट के रिट मौजूद है, तो ये होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा एक मसला और भी है, जो क्राइम की सतह इतनी बढ़ रही है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जी। इसके अंदर जो मतलब बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, लाकानूनियत भी है। दूसरी बात इसके अंदर एक मसला और ये भी है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जी। और उनके अंदर जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, असल तो उनकी सरकूबी करनी है, क्योंकि वो क्रिमिनल से मिले हुए होते हैं, उनको पता होता है, और जब उनको वो क्रिमिनल्स इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर ये रोते हैं कि जी हमें जो है परेशानी हो रही है। तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि उनके ऊपर भी नज़रसानी करें, उनको भी देखें कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स टाइप हैं, उनको फौरी तौर पर नौकरियों से फारिग किया जाए। और पुलिस को भी, मैं पुलिस के चीफ से भी गुजारिश करूंगा कि वो अब ज़ाती तौर पर भी, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि जो उनके लोग अगर किसी क्रिमिनल से मिले हुए हैं और उनके पास लिस्टें होती भी हैं, और अभी गुलाम नबी मेमन साहब जैसे ही चार्ज लिया, इन्होंने तकरीबन 170 या 80 पुलिस वालों को नौकरी से भी फारिग किया है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं थी, और बेहतर तो किया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है और इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और वो इतने जालिम हैं कि शहरियों को एक मोबाइल के लिए गोली मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो इस वक्त जो बेचारे आम शहरी है, वो जब घर से निकलते हैं तो उनको बड़ी मतलब तकलीफ़ में होते हैं, उनके घर वाले बड़ी तशवीश में होते हैं। ऑल ओवर ये पंजाब में भी हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, चारों चीफ एग्जीक्यूटिव को इस पर सोचना चाहिए, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। इसमें ये नहीं किसी को मशवरा देना चाहिए कि आप रेंजर्स ले लो, आप ये ले लो, ना 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 ना। बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, तो इसकी सरकूबी करनी चाहिए। आप ये देखिए कि हमारा मुल्क महंगाई की सतह पर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, और फिर हम जब कौम को हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम कहते नहीं नहीं आज भी पाकिस्तान बहुत सस्ता तरीन मुल्क है। देखिए, ये झूठ बोलना अच्छा अमल नहीं है, कोताही तस्लीम करने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी कौम है, इसने हम पे एतमाद किया है, तो इसके एतमाद को ठेस पहुँचाना, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करना मैं तो अच्छा नहीं समझता। हमें जहाँ गलती है उसको तस्लीम करना चाहिए और उसको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, और कौम की राय भी लेनी चाहिए, और अपने जो रुफ़का हैं आपके इर्द गिर्द हैं उनकी राय को भी मद्देनज़र रखें और उसमें बेहतर फैसले अवामी मफाद में करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लफ्ज़ों की गोलाबारी करते हैं, उस गोलाबारी से अवाम का कोई लेना देना नहीं है। हमने अवाम को रिलीफ कितना दिया, तो अवाम हमसे रिलीफ मांगती है कि भाई आपने सिंध गवर्नमेंट से भी, वफाक से भी, कि भाई आप ये बताइए कि भाई आपने हमारी भलाई का कितना काम किया। तो जो महंगाई का इशू है, मैन सबसे बड़ा जो इस वक्त क्या हमेशा ही रहा, महंगाई जो है
اس کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. ڈالر کی جو بلند ترین سطح جا رہی ہے اس کو کنٹرول ہونا, اس میں استحکام آنا بہت ضروری ہے. دیکھیے معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے, اس میں استحکام آنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, ڈالر کو استحکام دیں گے, اپنے پیسے کو مستحکم کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو کھاد ملے گا, اس کو یوریا, اس کو پانی, اس کو کسان کی تمام سہولتیں فیسیلیٹیٹ کریں گے تو بے روزگاری پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. ہمارے انڈسٹریلز ہیں آج دیکھیں وہ رو رہے ہیں, ان کو گیس نہیں مل رہا, ان کے جو ہیں ان کے سارے معاملات بری طرح سے متاثر ہیں, لیکن ہمارے حکمران ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے جب بات کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہی ایک چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے لیے ایک مہنگائی مارچ بھی ہم کر رہے ہیں 27 فروری کو. انشاءاللہ یہ قوم باہر نکلے گی. اور خان صاحب سے مشورہ ہے کہ میں تو کم سے کم یہ کہوں گا کہ خان صاحب آپ تھوڑا سا سوچیں, آپ بجائے کسی کی باتوں کا جواب دینے کے آپ ریاست میں استحکام لے کر آئیں. آپ ریاست کے اندر جو ہے جو چیزیں بلند ترین سطحوں پر ہیں ان کو نیچے پرائز پر لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیے آپ کل یہ کہتے تھے کہ جی جب قوم بھوکی سوتی ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ یقین مانیے کہ بڑی اچھی باتیں لگتی تھی اور خان صاحب بڑی اچھی قوم کی ترجمانی کرتے تھے, لیکن آج جب ان کو منصب پر بٹھایا تو انہوں نے اس عوام کی اور جو بیچارے سرکاری ملازمین اور عام دہاڑیدار طبقہ, مزدور, کسان, طلبہ, ان کی امیدوں کا جو خون کیا ہے, یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو ہونا چاہیے کہ ان کو یہ چاہیے کہ جی آپ سب سے پہلے اپنی ریاست کے اندر جو آپ کہتے تھے تو کسی ایک شک کے اوپر منون عمل کر کر بتائیے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو, قوم کو بھی خوشی ہو. باہر آپ دیکھیے ڈیلی کی بنیاد پر بین الاقوامی اخبارات جو لکھ رہے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کو, کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں اور صبح آپ اس کو پڑھ کر ہی شاید ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ باہر کے اخبارات ہمارے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ کے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں لکھ رہے, وہ ریاست کے بارے میں لکھ رہے ہیں. بالکل, یہ آپ نے وجہ فرمایا کہ بات ریاست کی ہوتی ہے اور یقیناً بات ریاست کی ہی ہونی چاہیے. اور جتنی باتیں آپ نے کی یقیناً اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو یقیناً یہ ساری چیزیں کم ہوں گی. گوپنگ صاحب, ہائپوتھیٹیکلی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مہنگائی بڑھے گی, بڑے شہر کے اندر مسائل بڑھتے ہیں, پاپولیشن کا اسپریڈ بڑھتا ہے, جرائم میں اضافہ ہوتا ہے, بات سب صحیح ہے. لیکن اب کیونکہ میں اور آپ زیادہ شناس ہیں تھانہ کلچر سے, پولیس سے, سارا دن کام ہی یہی ہے, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت موجودہ نظام ہے خاص طور پہ پولیسنگ کا, ڈیلیور کر سکے گا؟ پھر جب بھی بات ہوتی ہے یہاں پر, جب ہائی رینک پولیس آفیشل سے بات ہوتی ہے, بیوروکریسی سے بات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ ریسورسز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. یہ ایکچولی مسئلہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, یا اور کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ کھل کے ذرا تبصرہ کیجیے. تھینک یو یاسر بھائی. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں پہ نہیں میں آج جانا چاہ رہا نا, آج صرف ہم اس پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ بالکل اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پورے پاکستان میں ہے, لیکن کراچی میں اس سے بہت کہیں زیادہ ہے, اور اس کا میرے خیال میں بہت ان کا اثر کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. دیکھیں یاسر بھائی, حقیقت یہ ہے کہ ہم تو سارا دن کورٹوں میں ہوتے ہیں اور ہم انہی کیسوں کو دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. اصل میں اس وقت جو ہارٹ ایشو ہے نا, اس میں وہ یہ ہے کہ جو پولیس کا نظام ہے, پولیس کا نظام جو ہے وہ ہمارا کوئی 1 صدی گزر چکی ہے, وہ پرانا نظام ہمارا چلتا آ رہا ہے, انگریز کے زمانے کا آ رہا ہے, اور اس میں کوئی امینڈ, چھوٹی موٹی امینڈمنٹ کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی اچھی چیز نظر نہیں آئے گی. جس وجہ سے ایک تو پہلا تو آپ کا فیض یہ آتا ہے. اب میں تھوڑا سا اس پہ یہ کروں کہ آپ یہاں سے کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں نا, تو وہاں کی پولیس میں اور آپ واپس آ جائیں اور آپ کو یہاں کی پولیس میں آپ کو سارا فرق نظر آئے. زمین آسمان کا فرق ہے, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہمارا جو صحیح طریقے سے اب ہم ایسی مقصد ہے, پہلے کہتے تھے 20ویں صدی, اسے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن اس میں ہم اپنی اس پولیس کو
صرف فیس ویلیو میں بھی کوئی ایسا اچھا نہیں طریقے سے نہیں لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس میں جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے جس بھی طریقے کے ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو پولیس ہے وہ بالکل خراب ہو گئی اور جو نئی پولیس آئے گی وہ, لیکن اس میں یہ ایک اچھی چیز ہونی, اگر یہ کوئی اچھی امینڈ ہو جائے, جیسے ہماری پارٹی نے پی ٹی آئی نے تو بڑا ایک اس پہ لیا تھا انیشیٹو, پہلے ہمارا یہ موٹو بھی تھا کہ پولیس کو ہم ٹھیک کریں گے, پولیسنگ کو اچھے طریقے سے کریں گے کہ وہ ڈیلیورڈ کرے اور قوم اس سے جو ہے متفید ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہ ہو سکی. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے کہا کہ میرا یہ ڈومین ہے, پولیس ہمارے پاس ہے اور یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا اور ہم ہی کریں گے, جس وجہ سے وہ روڈ. دوسری چیز کہ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ تھانہ کلچر کیا ہے. اب یہ بڑا, یہ پہلا وہ فیز ہے. دوسرا تھانہ کلچر. اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایک تھانہ بغیر پولیٹیسائز چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی. مجھے ایک تھانہ بھی بغیر پولیٹیسائز آپ کا نہیں چل رہا. آل اوور سندھ کی بات کر رہے ہیں, آل اوور سندھ میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹیسائز ہو گئے. ایک پولیٹیسائز ہو گئے اور دوسرا پولیٹیسائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہر تھانے کو ٹارگٹ ہے, منتھلی کی ٹارگٹ ہے, کسی کو 3 ماہی ٹارگٹ ہے کہ اتنے ٹارگٹ میں ہوگا تو یہ تھانہ یہ عمل کرے گا. ابھی بھائی نے اچھی بات کی کہ یہ ڈی آئی جیز کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آپ تھانوں پہ جائیں, وہاں پہ کچھ کریں. سچ بتاؤں یاسر بھائی, تھانے میں جو ایس ایچ او ہے, تھانے میں جو سارے پولیس والے ہیں, وہ اپنے ٹارگٹ میں لگے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو جوریسڈکشن میں ہے اس میں مجھے امن کیسے کرنا ہے, اس میں مجھے کون کون سی جدید طریقے سے کوئی نئی چیزیں لانی ہیں. کوئی بھی ایسی میں کہتا ہوں کیونکہ جوریسڈکشن ایک تھانے کی ایک ایس ایچ او کے پاس ہے, اس کے بعد اس کا سارا, لیکن ان کو وہ ہر حاصل اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کو ٹارگیٹس نظر آتا ہے, دوسری چیزیں آپ کو کہیں نظر نہیں. آپ تھانے میں جائیں گے نا, آپ کو اس کا ایٹماسفیئر بھی جو ہوتا ہے نا, اب ہم یہاں پہ چینل میں آئے ہیں, دوسری جگہ پہ آئے ہیں, ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ کیسے بیٹھیں گے, کیسے ہوگا. ان کا بالکل بے حال ہے, ان کا بات کرنے کا طریقہ, دوسری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اب یہ جب ایسی چیزیں آ جاتے ہیں تیسری چیز پہ یاسر بھائی, اب کیا ہے, کوئی بھی کرائم ہوا, کسی بھی قسم کا کرائم ہوا, اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن آپ کی پولیس کر کے کورٹ میں فائل پہنچا دیتی ہے کہ یہ کرائم ہوا, یہ فائنل جو ہے انویسٹیگیشن. یاسر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ ٹریننگ ہے, نہ پڑھی لکھائی ہے. جو آگے جو جج صاحب بیٹھا ہوتا ہے وہ فائل کو دیکھتا ہے, وہ نہ اس واقعے کو دیکھتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے, نہ اس واقعے سے وہ جانا ہوتا ہے, نہ ہی کوئی اس کو ایسی کوئی فزیکلی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. اس کو انویسٹیگیشن وہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ان پیپرز پہ کرنا ہوتا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پراسیکیوشن بالکل فیل ہے انویسٹیگیشن میں. وہ بندہ جو اتنا بڑا ہیوی کرائم میں, ہیوی چیزوں میں بندہ پھنسا ہوا ہے, وہ وہاں پہ چھوٹ جاتا ہے. جیسے ہی وہ چھوٹ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں, اس کو جب سزا نہیں ملے گی, جب سینٹینس نہیں ہوگی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا دل دوبارہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دوبارہ کرائم کروں, میں تو واپس آ گیا. اب جوڈیشری اس وقت بڑا پریشان ہے. اس میں جوڈیشری کا کیا ہے, اب جوڈیشری آ گئی ہے سی آر او, کرمنل ریکارڈ. بھائی اس کا کوئی پیچھے کرمنل ریکارڈ ہے؟ ہاں ہے بھائی بیل ریجیکٹ, بھائی سزا, کیونکہ پیچھے کرمنل. اب ان کے پاس اور کچھ نہیں رہا, آفینس کی نوعیت بھی نوعیت کی ہے کیا, لیکن اب یہ رہا کہ اس کا ریکارڈ بہت خراب ہے, اس وجہ سے اس کو اب کیا. یہ اس طریقے سے جب سچویشن ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں, جہاں پہ سزا نہیں ہوگی, پولیٹیسائز ساری چیزیں ہوں گی, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اس سچویشن میں بہت بڑا. اچھا تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں. اچھا ممتاز بھائی, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں, پھر ذرا قانون سازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, کہ پھر موجودہ جو قانون ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنی گنجائش رہ جاتی ہے, کیونکہ جس نوعیت کے کرائمز ہو رہے ہیں,
کیا ہم اس کو اس طرح ٹرائل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دفعات شامل کر سکتے ہیں؟ یہ مقدمے میں، یہ چالان میں ساری چیزیں شامل کریں گے؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. بریک سے واپس آتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ کراچی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور یہ جو رائج نظام ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے. ممتاز گوپانگ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بات ہو رہی تھی کچھ صورتحال کے حوالے سے. ممتاز صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ یہ جو نظام ہے اب اس میں بہت سارے فلاز موجود ہیں. ہم نشاندہی کرتے چلے جائیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کو پھر تبدیل کون کرے گا؟ کیونکہ نظر یہ آتا ہے اپیرنٹلی کہ یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے بینیفیشری یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو وہ کیسے اس نظام کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ جیسے بریک میں ہم کچھ باتیں کر رہے تھے کہ کس کو کیا ہونا چاہیے، کس کی کیا جگہ ہونا چاہیے، اس کو اپنا حدود کا پتہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا تعین ہونا ضروری ہے. ایسا جب تک نہیں ہوگا کیسے بات آگے بڑھے گی؟ پھر تو یہ اسی طرح یہ الجھ کر رہ جائیں گے معاملات جیسے ابھی نظر آ رہا ہے، اور پھر کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوگا. فرمائیے. اصل میں یاسر بھائی ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری، یہی ہمارا قانون بھی ہم نے ہی بنایا ہے، ہمارا ہی قانون ہے یہاں کا، یہ ساری چیزیں ہیں. اب جب ہم سمجھتے ہیں ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس میں امینڈ ہونی چاہیے. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 73 کے آئین میں کتنی امینڈمنٹس آ چکی ہیں اس وقت تک، تو آپ کو بہت ساری نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، ابھی تو تقریباً میرے 22-23 ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک یہ آپ نے امینڈ کر دی. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ 73 میں آئین بنا تھا. اس کے بعد وہ جب اس امپلیمنٹیشن چلی، اس کا کام چلا، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کو یوں نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو آپ نے یہ ساری امینڈمنٹس لاتے آئے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 73 کا آئین کوئی ختم ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا. آئین وہیں پہ لیکن امینڈمنٹس لائے، کیونکہ اس وجہ سے. اب اسی طریقے سے میں ایک بہت اچھی جو چیز ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب اس میں وہ پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جینین بات کر رہا ہوں. ہمارے لا منسٹر صاحب فاروق نسیم صاحب ایک ابھی جو ہے امینڈ کا بل لے کے آئے ہیں، اس میں امینڈمنٹ کا ایک اچھی چیز، وہ کس میں؟ لا پوائنٹس پہ. اب ہمارا پی پی سی وہ پاکستان پینل کوڈ، سی آر پی سی وہ، ٹھیک ہے، سیم ہے سیم. اچھا، پولیس کا جو نظام ہے وہ سیم ہے سیم، پرانا نظام، سب کچھ بھی نہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بھائی ریسورسز نہیں ہوتے، انویسٹیگیشن آفیسر سے آپ کہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. اور تھانہ کس کو دیا جائے؟ اب جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسے شوز جو ہوتے ہیں وہ کس کو ایسے شو لگنا چاہیے، کون کیپیبل ہے جس کو ایسے شو لگنا چاہیے. اس قسم کے بہت ساری 130 تقریباً جو ہے وہ امینڈمنٹ لا چکے ہیں. اب اس میں ایک دو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، تھانوں والی جو گنوا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کہتا ہے کہ مجھے فنڈز نہیں ملتے. اب اس امینڈمنٹ میں ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو جس وقت آپ جس بھی نوعیت کا کیس دو، اس کو اس کے لیے بجٹ مقرر ہو، وہ بجٹ آپ اس کے حوالے کرو، کہ وہ انویسٹیگیشن میں یہ نہ کہے کہ مجھے صحیح طریقے سے فنڈز نہیں تھے، میں انویسٹیگیشن میں نے نہیں کی. آ جائیں تھانہ کلچر پہ کہ ایسے شو کس کو لگنا چاہیے، وہ کم از کم گریجویٹ ہو. گریجویٹ اٹ مینس کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہو. ٹھیک ہے، اس کو آپ لگائیں. اچھا، پی پی سیز میں اب انویسٹیگیشن اب ایف آئی آر اب دیکھیں یا دوسری چیزیں، ان میں بہت ساری ویکیومز پائے جاتے ہیں. اچھا، یہ جیسے ہی آپ کا بل وہاں پہ پہنچا تو ہمارے دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا یہ بھائی کیوں ہو رہا ہے. اچھا، بجائے اس کے کہ وہ بل کی کاپی لیں، ٹھیک ہے، بل کو پڑھیں. اچھا، امینڈمنٹس کو پڑھیں، کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. اس میں یہ ہے بھئی یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم اس طریقے دیکھیں. امن امان خراب ہوگا، پی ٹی آئی کا بندہ بھی یہاں پہ، پیپلز پارٹی کا بھی، نون کا بھی، ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی، ہم یہاں پہ یار زندگی گزار رہے ہیں. مسئلہ سب کے لیے ہے. اشرافیہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پروٹوکولز میں ہے. مسئلہ یاسر بھائی کے لیے، پیدل اپنی گاڑی میں اکیلا آتا ہے. مسئلہ ممتاز کے لیے، مسئلہ بھائی کے لیے. اس وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزوں سے اب جب ہم
یہ سوچ یہ ڈالیں گے نا کہ ہمیں کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو تبھی آ کے یہ ساری چیزیں جو ممکن ہیں ہو سکے ہم گی۔ اس کو ممکن بنا سکیں گے، ادروائز بہت مشکل ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک ہے، وربلی کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات جیسے گفتگو کا آغاز آپ نے کیا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے بڑھتی مہنگائی کے سبب ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، فرمائیے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے متعدد مرتبہ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جناب مہنگائی کو اگر کم نہیں کیا گیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کر دیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو محض اس کو مسترد کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن رہ نہیں جاتا۔ عملاً کیا کریں گے؟ ابھی ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ لانگ مارچ ہوگا، یہ حتمی لانگ مارچ ہے اور اس کے بعد جو حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ کیا ممکنہ طور پر ہو سکے گا؟ لوگ اب بڑے نا امید ہو چکے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹی سے، میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا نقصان کسی ایک پارٹی کو نہیں ہے، پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا آہستہ آہستہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے بائی الیکشنز میں، جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کی ووٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح کا ٹرن آؤٹ ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ لوگ اب ان تمام چیزوں سے اکتاتے جا رہے ہیں، تو اس میں تو سب کی ناکامی ہے۔ فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور اس دور کے بڑے ذہین سیاستدان ہیں، اور انہوں نے بڑی غور و فکر کے بعد یہ موبلائزیشن کی ہے اور عوام میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام ان کو خوش مبارکباد بھی دے رہی ہے اور ان کو ویلکم بھی کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں۔ ٹھیک ہے جی، لانگ مارچ ہوگا۔ ہمارا مقصد دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو اسمبلی سے نکال کر باہر پھینک دیں گے خان صاحب کو اور ہم یہ کر دیں، نہیں، ایک جمہوری عمل ہے اور یہ عوام جو نکل رہی ہے اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہی ہے، اسی بربریت اور ظلم کے خلاف نکل رہی ہے، کیونکہ دیکھیے خان صاحب نے جب اقتدار حاصل کیا تھا تو انہوں نے 2018 میں یا اس سے پہلے اس قوم کو یہی جگا رہے تھے کہ جی دیکھیے ہماری ریاست جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے اور یہ حکمران اچھے نہیں ہیں، انہوں نے 70 سال سے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ خان صاحب کہہ رہے تھے۔ اور اس قوم نے اس خان صاحب کو کہا کہ بھئی یہ اچھے انسان ہیں اور یہ ریاست کی تقدیر تبدیل کر دیں گے، تو کانوں کو بھی اچھا لگا، پاکستانی قوم کو بھی بڑی اچھی باتیں لگی، انہوں نے کچھ ووٹ دیے، کچھ امپائر نے، مطلب ایک ایسی مدد ہوئی کہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ جب اقتدار میں آ گئے تو اس کے اندر سے خان صاحب کو اللہ نے جب یہ منصب دے دیا اور اللہ مہربان ہو گئے ان پر، تو کیا خان صاحب نے جب قوم سے وعدے کیے تھے کہ جی میں 90 دن میں اصلاحات لے آؤں گا، پھر 6 مہینے، مطلب ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے گئے، انہوں نے کہا جی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، یہ تو چور لوگ تھے، بھئی بہت اچھی بات ہے، اب تو چوری بند ہوگی کیونکہ سارے چور چلے گئے، اب ماشاءاللہ چوری تو بند ہو گئی ہے۔ پھر قوم سے انہوں نے اپیل کی کہ بھئی مدد کرو، تو بیرونی پاکستانیوں نے بھی ان کی بڑی مدد کی، اندرونی پاکستان والوں نے بھی بڑی مدد کی اور ان کو کافی مطلب لبیک کہا، ان کے فیصلوں پہ بھی من و ان لوگوں نے بڑا، نوجوانوں نے بڑا ولولہ اور بڑی ان کی مطلب وہ کی ہے۔ تو جب پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا، تمام اداروں نے ساتھ دیا، اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی خان صاحب آپ میرے وزیر اعظم ہیں اور ہماری غیر مشہود حمایت آپ کے ساتھ ہے، آپ خدارہ اس کو جو آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تباہ ہو چکا ہے، پاکستان میں بے روزگاری عام ہو چکی ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، بڑے انہوں نے کہا جی بے روزگاری، بڑے کسان پریشان ہیں، کھاد نہیں ہے، اب آپ اس پر امپلیمنٹ شروع کیجئے۔ تو خان صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ خان صاحب اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کرتے۔ خان صاحب نے وہی IMF کے پاس گئے، وہی ان سے پہلے سے زیادہ شرطیں مانی اور کم پیسے لیے، پہلے والے تو تھے غلط، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے، میری گزارش سن لیجیے کہ یہ سارے معاملات اب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ خود بھی یہ بات کہتے آئیں, آپ سے مراد یہ کہ آپ کی پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ ہمیں پروگریسو اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. میں ان چیزوں میں نہیں جاتا جو ماضی میں حالات تھے, میں ان کا دفاع بھی نہیں کر رہا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو آج اس نیچ پہ پہنچے ہیں یہ ایک روز کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے, یہ محض عمران خان کے لائے ہوئے نہیں ہے. ماضی میں آپ بتائیے کہ یہاں پر کہ بہت بہترین صورتحال تھی, کیا آپ کی معیشت کیا بہت مضبوط تھی کہ دنیا میں اس کی مثالیں دی جا رہی تھی؟ ایسا بھی نہیں تھا. جی جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی کہ جی پیپلز پارٹی بہت اچھی تھی, نون لیگ بہت اچھی تھی, کوئی اور بہت اچھا تھا, میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں نے تو آپ کو وہ بات کی کہ قوم نے ان کو اچھا سمجھا, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کہ ان پہ ذمہ داری عائد ہو تھوڑا سنیے, اللہ ان پر مہربان ہوئے, ان کو اقتدار مل گیا. ٹھیک ہے, میری تھوڑی سی بات آپ سنتے جائیے. میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا, میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن میں تعریف پیپلز پارٹی کی نہیں کر رہا کہ جی پیپلز پارٹی نے سونے کی سڑکیں بنا دی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں. نہیں, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے, جب آپ نے کہا تھا کہ جی میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, بالکل آپ 1 کروڑ نوکری نہ دیتے, آپ نے 40 سے 45 لاکھ بلکہ 75 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کو بھی تو نہ نکالتے آپ نے کہا کہ بھائی میں مہنگائی کی سطح, مثال کے طور پہ اگر آئل کھانے کا 110 روپے لیٹر تھا, آج 450 روپے ہو گیا ہے, آپ اس کو وہاں 450 پہ لانے دیتے. بات اب کیا ہے, بات کیا ہے, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ہماری عوام کو بھی سوچنا ہوگا, پولیٹیکل لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا, آپس کی محاذہ رائی کو دور رکھنا ہوگا, اور ہمیں سب سے پہلے اس ریاست پر جو قرض ہے, اس لعنت سے جان کیسے چھڑائی جائے, ہمیں اس سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو گروی نہ رکھا جائے, اور جو قرض ہیں, جتنے ہمارے ذخائر ہیں, اس کا ایک اکثر نو تخمینہ لگایا جائے, اور اس قرض سے ہمیں کیسے جان چھڑائی جائے. سب سے پہلے اپنی ریاست کو آزاد کرانا ہے, یہ ہمیں سب کو کرنا ہوگا. ہماری آپس کی لڑائی وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن ریاست کو اور قوم جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں, پاکستان میں موجود ہے, کوشش یہ کریں کہ وہ حکومت کی ریڈ کو چیلنج نہ کریں, حکومت کی ریڈ پر عمل کریں. رہا تک پولیسنگ کا تعلق ہے, پولیسنگ میں ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ جب اب جو بھرتی بھی ہو رہے ہیں, وہ حکومت پروونشل گورنمنٹ نے یہ 18ویں آئینی ترمیم بڑی ظالم چیز ہے. مسئلہ یہ 18ویں ترمیم دیکھیے سندھ میں چلے ٹھیک ہے, ممتاز بھائی نے کہا سندھ میں بہت غلط کام ہو رہے ہیں, جو کچھ ہوا نا, اب قانون کی بات کریں گے نا, پھر وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی کہ یہ قانون واپس گیا کیسے, جب مشرف صاحب نے جس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, جس کے بعد یہاں پہ پولیسنگ کا نظام جس کو سب سے وہ کیا گیا تھا, اس میں ریفارمز کو واپس کرنے والے پیپلز پارٹی تھی. اس طرف چلے آگے بات کر لوں گا, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. گوپانگ صاحب سے چاہوں گا نا ذرا اس کے اوپر رسپونڈ کر دیں. بھائی رانا صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کر دی کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. بھائی جس کے اوپر ووٹ لے کر آئیں وہ تو ایٹ لیسٹ ڈیلیور کرتے, چلے بڑے کام نہیں کر سکے, چھوٹے کام کر دیتے. کیسے اس کا جواب دیں گے, فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی, بالکل اپنا آج تو ہمارے بھائی نے ایسی میرے والی باتیں کی ہیں, کیونکہ میں بھی جو ہے جینین تبصرہ کرتا ہوں بجائے اس کے پی ٹی آئی کا ساتھ دوں. تو یہ تو حقیقت ہے, ہماری ساری قوم اس پہ جو ہے نا یہ سوچ رہی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ صرف پولیٹیکل جو اوپر جو آج کل پارا جو ہے گرم لگا ہوا ہے, یہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اصل میں جو جینین ہم پریشان ہیں, جو نیچے والا عوام ہے وہ پریشان ہے, وہ انہی وجہ سے پریشان ہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے, دیکھیں یاسر بھائی, آپ کا جب گھر 70 سال پہلے کس طریقے سے چل کے آیا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ ملا, اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گھر کی جو بجٹ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. اب جب آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس کی تو سارا اوور فلو ہو رہا ہے ساری چیزیں, تو اس کے بعد آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوشش میرے خیال میں کہ یہ 5 سالوں کی 4 سالوں کی کوشش نہیں ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک آپ کر سکیں. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو آپ کو بہت کچھ کہہ گئی. اب وقت میرے پاس کم ہے, دل تو چاہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو صحیح کرنے کے لیے اقتدار نہیں لیا, ملک میں مشکلات بڑھانے کے لیے اقتدار لیا ہے.
کیونکہ آپ نے اگر ایسا ہوتا تو کسی ایک سیکٹر میں کسی نظر آ ایک جاتا۔ شعبے میں آپ کی اصلاحات نظر آتی، بھلے ہی چھوٹی سی نظر آتی آپ کی، مطلب دیکھیں عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں باقی سب غلط لوگ ہیں. دیکھیے جب تک آپ کے دائیں اور بائیں جو یہ ایک ڈاکوؤں کی فوج ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، احتساب کا عمل آپ درست نہیں کر سکتے، اکراس دا بورڈ نہیں کر سکتے. تو احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، انتقام پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، کوشش کریں گے اس کے پر ایک اور نشست رکھی جائے، تفصیلاً ان معاملات پر گفتگو کی جائے. بڑا شکر گزار ہوں رانا صاحب آپ کا پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. رانا گلزار تاج صاحب، ممتاز گوپانگ، ہمارے بڑے محترم دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.